बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मिनी बजट हुकूमत का साल का आवाम के लिए आखिरी तोहफ़ा जिसका एजेंडा मंजूर कराया हुकूमत ने। अपोजिशन ने शदीद शोर शराबा किया, एहतजाज किया, थप्पड़ों का आज़ादाना सरेआम इस्तेमाल हुआ, एक दूसरे पर मुख्तलिफ जो है वो अलकाबात एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए गए। खूब अपोजिशन ने शोर शराबा मचाया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने एजेंडा मंजूर करा लिया। मिनी बजट पर एजेंडा मंजूर कराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मिनी बजट का आम आदमी पर, ख़ास तौर पर गरीब तबके पर किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 200 खोदा पहाड़ निकला चूहा। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर मेरा ख्याल में तो हम बात सही नहीं कर रहे ना। जितना हमने वावेला मचाया हुआ है, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से। कोई ऐसी हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे जो है कि गरीब आदमी पे बोझ पड़े। अब क्या वाकई में मिनी बजट का गरीब आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ी हैं, जो कि गरीब के इस्तेमाल में भी हैं और अमीर के इस्तेमाल भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका असर जो है वो गरीब आदमी पर ना पड़े? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुज़म्मिल असलम मौजूद होंगे, लेकिन मुज़म्मिल असलम के पास जाने से पहले शामी साहब, आज हबीब अकरम साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज के दिन मौजूद नहीं हैं। 2 रोज़ पहले उनके बेटे अब्दुल्ला जो हैं उनका इंतकाल हुआ और फिर इस पर शदीद हमने गम का इजहार भी किया, उनसे ताज़ियत भी की। आपके क्या तासुरात हैं? 12-13 साल के बच्चे थे उनके जी, और उनके साथ अपनी फैमिली के साथ हबीब अकरम नथिया गली गए हुए थे। बिल्कुल। और ये बच्चा जो था उनका, ये एक स्पेशल बच्चा था और इसके कोई तनफ़ुस का प्रॉब्लम रहता था, कोई इन्फेक्शन सीने में जी हुई और वहाँ अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो जाँबार नहीं हो सका। अब बड़ी अजीब बात है, मैं आपको बताऊं कि वो जो नथिया गली का, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ना। बिल्कुल। और जब उसका जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल वहाँ पहुँचे तो अस्पताल में डॉक्टर भी मौजूद थे, अमला भी मौजूद था, लेकिन अस्पताल का जो दरवाज़ा था और उसको जाने का जो रास्ता था वो बर्फ़ से अटा हुआ था, कि बर्फ़बारी हुई थी वहाँ और गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी जी। वो बड़ा छोटा तंग रास्ता। और वो फिर कंधे पे उठा के जो ड्राइवर है उसने उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और हबीब अकरम और उनकी अहलिया जो हैं बहुत मुश्किल से रेंगते अस्पताल के अंदर पहुंचे। अब अंदाज़ा लगाएं आप किस तरह के मयारात सर्विस के हमने कायम किए हैं कि अस्पताल है, बर्फ़बारी में कोई ऐसी सूरत नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है कि रास्ता साफ़ कर दिया जाए, बर्फ़ हटा दी जाए, और वहाँ लोग बाहर बीमार आते हैं, मरीज़ आते हैं, अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते। बहरहाल वो बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, तो हबीब अकरम फिर अपनी गाड़ी में, फिर एम्बुलेंस का हसूल भी उस वक्त बहुत मुश्किल था जी, अपनी गाड़ी में मैयत रख के खुद लाहौर पहुँचे हैं खुद। किस अज़ियत के साथ पहुँचे होंगे, और अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़रत करे और उनको भी सब्र दे। आमीन। तो हबीब जो हैं माशाल्लाह बहुत सब्र का और इस्तकामत का एक अपनी जगह पहाड़ हैं। बिल्कुल। वो मुसीबत झेल सकते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र देता है और मज़ीद उनके इजाफ़ा करे उनकी सलाहियत में, और उनके बच्चे जो हैं सलामत रहें और अपने आगे बढ़ें। जी शामी साहब, प्रोग्राम में वापस आते हैं। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि गरीब आदमी पर जो है मिनी बजट का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप भी इससे पहले जब हमारे प्रोग्राम में आ चुके तो आपने भी यही कहा। दूध महंगा कर दिया, दही महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, सुर्ख मिर्च जो कि हर खाने में इस्तेमाल होती है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, आयोडीन मिला नमक जिसे गरीब भी इस्तेमाल करते हैं, अमीर भी इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों के महंगे होने के बावजूद आप ज़रा
عوام کو اور ہمیں سمجھائیے گا کہ کس طرح سے اس بجٹ کا اثر جو ہے وہ غریب طبقے پر نہیں ہوگا. چلیں عمر رباب، میں تھوڑا سا اس کو نا ایک اور زاویہ دے کر کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی اور آپ کے توسط عوام کو بھی. جی دیکھیں، اگر یہ ابھی کل جب جو آیا ہے بجٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ لگ بھگ 350 ارب روپے کے قریب کے ٹیکسز لگیں گے. اور ایک منٹ کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ابھی ہماری آپ کی بحث تو یہ ہے نا کہ عام آدمی اور خاص آدمی یا امیر یا غریب آدمی، حکومت کہہ رہی ہے کہ غریب آدمی پہ نہیں کچھ ہوگا اور جو ہے یہ امیر آدمی پہ ہوگا، لیکن ہم ایک منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ عوام نے 350 ارب روپے کا ٹیکس آ گیا ہے. یہ کتنا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت کو اگر بڑھا دیں تو عوام کو 20 ارب روپے اضافی خرچ ہوتے ہیں اس سے. اور اگر 5 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو 100 ارب روپے عوام کو خرچ کرنے ہوتے ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی پچھلے 15 دن پہلے حکومت نے 5 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی اور اس سے جو ہے 100 ارب روپے کا سالانہ جو ہے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. تو یہ جتنا ہم اس کے آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں بار بار غریب آدمی عام آدمی کہہ کر، اس کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کہا دودھ دہی گھی اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تمام کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ انڈے ہوں، چاہے وہ جو ہے گوشت ہو، چاہے وہ آٹا ہو، ان تمام چیزوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. اچھا، جہاں ٹیکس لگایا گیا ہے وہ اس طرح لگایا گیا ہے کہ جو لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہے تھے، ٹیکس چوری کرتے تھے. تو سسٹم کو اس طرح چینج کیا گیا، جیسے ادویات کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خام مال پہ ڈیوٹی لگ گئی ہے. جی بالکل. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی خام مال پہ ڈیوٹی لگ گئی ہے، جب وہ دکاندار کے پاس جائے گا، دکاندار سے پہلے اس کا ریفنڈ لے لیں گے. الٹا دوائیوں کی قیمتیں جو ہے ایف بی آر کہہ رہا ہے، آج ایف بی آر کے چیئرمین نے بھی کہا کہ 15 سے 20% کم ہو سکتی ہیں. شبر زہریہ بھی میرے سے پچھلے ایک پروگرام میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا 15 سے 20% دوائیوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. ایک جگہ پہ کنفیوژن ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اس کا ایڈمٹ کر لیتا ہوں. حکومت نے باہر سے جو بچوں کا انفینٹ ملک آتا ہے، فارمولا ملک، اس پہ جو ہے سیلز ٹیکس لگایا ہے. اور لیکن اب جو ہے 99% اس ملک میں جو ہے پاکستان میں 2 کمپنیاں ہیں وہ دیتی ہیں. اب وہ اس میں کنفیوژن یہ کہ وہ مقامی پہ بھی لگا کہ نہیں لگا، یہ منڈے کو پتہ لگ جائے گا. باقی آپ نے کہا دودھ دہی وغیرہ آپ کسی بھی دکان سے لیں گے تو نہیں لگے گا. ویسے اگر ڈبے والا لیں گے تو اس میں تھوڑی سی شرح شاید 10% سے 17%، چاہے وہ مقامی سطح پر بھی تیار ہوا ہے دہی ڈبے والا. جی 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 جی. اس میں لیکن مزمل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کھلا دہی استعمال کرنے سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ عرصے جب تک بچے 1 سال کے نہ ہو جائیں، اگر آپ نے انہیں دہی دینا ہے تو ڈبے والا دہی دیں. اور بہت سے دہی ایسے ہیں جو ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مقامی طور پر ہی تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک کنفیوژن ہے. باقی وہ بھی جو ہے دہی وغیرہ پہ، لیکن آپ کو ایک ساتھ میں یہ بھی فیکٹ دے دوں کہ اس وقت پاکستان میں 95% لوگ کھلا دودھ دہی یوز کرتے ہیں. ڈاکٹرز کی ایڈوائز جو بھی ہے وہ میں آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. تو وہ جو 95% جہاں سے خرید رہے ہیں اس پہ سیلز ٹیکس نہیں ہے. اچھا، یہ جو سرخ مرچ اور آیوڈین ملا نمک جو ہے شامی صاحب، مزمل صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ضمنی بجٹ کے آنے سے لوگوں کو بڑا ریلیف مل گیا ہے. تو کیا آپ پھر مناسب سمجھیں گے کہ اسی طرح کا ایک اور منی بجٹ 3 مہینے کے بعد پیش کر دیں تاکہ لوگوں کو مزید ریلیف مل جائے؟ دیکھیں شامی صاحب، میں اس پہ تو خیر نہیں کمنٹ کر سکوں گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہم نے ٹیکسز جو زیادہ تر لگائے ہیں نا، وہ لگائے ہیں باہر سے میٹ آتا ہے امپورٹڈ، اس پہ لگایا ہے. نہیں تو اس کو تو ویسے ہی بند کر دینا چاہیے، جو باہر سے میٹ آتا ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لیکن WTO کے کچھ قانون ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. اس کو اتنا مہنگا کر دیں، گاڑیوں کی قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ کیے، جو بڑی گاڑی ہیں، چھوٹی گاڑیوں کو نہیں ٹچ کیا. جو باہر کے ڈرامے تھے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا مجھے فون آیا. اب ہم نے دیکھیں ہماری جو مقامی انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو رہی تھی باہر کے ڈرامے چل کے، ان پہ ہم نے ٹیکس لگایا. ان کے جو ماڈلز تھے یہاں پہ وہ اشتہاروں سے پیسے کما رہے تھے، ہم نے اس پہ ٹیکس لگایا. اگر اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور مقامی انڈسٹری کو تحفظ دیا ہے
دوائیوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. مگر اس کا مطلب ہے دوائیاں کم ہو جائیں گی مگر قیمتیں کم. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو ادھر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا کہ گوشت کے اوپر اس کے اوپر تو چند یعنی میرا خیال چند روپوں کا فرق ہوگا, کوئی کروڑ کا فرق ہوگا یا ارب کا فرق ہوگا. اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے وڈرا کی ہیں ایگزمپشنز, الٹیمیٹلی اس کا بوجھ تو لوگوں پہ پڑے گا نا. اگر آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے سر پہ 10 کلو وزن رکھا ہوا ہے تو اونٹ کے اوپر ہی وزن آئے گا نا, وہ آپ کے اوپر تو نہیں ہوگا. دیکھیں شامی صاحب, اس کو ہم نے بڑا کیئرفلی کرافٹ کیا ہے. اب جیسے $200 سے سستا اگر کوئی موبائل لے گا اس پہ کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے, لیکن $200 سے لے کے اگر $1500 تک کے کوئی موبائل فون لے گا, ہم نے اس پہ یہ بوجھ ڈالا ہے اور یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے جو ملک کا فارن ایکسچینج اتنی قیمتی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کو ٹیکس کیوں نہ لگائیں, اور وہ ٹیکس واپس عوام پہ خرچ کر دیں گے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیلز ٹیکس کا 57.5% صبح کو منتقل ہو جائے گا, اور باقی جو ہے رہ جائے گا وہ بھی حکومت نے بھی احساس راشن 120 ارب یہ چیزیں پروگرام کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی سسٹم کی جو اس میں جو لوگ ٹیکس کو چوری کر رہے تھے یا ماضی میں ایگزمپشنز دی ہوئی تھی اس کو ہم نے ریفارم کی ہے. ہم اس منی بجٹ میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ٹیکس ہدف سے 300 ارب روپے زیادہ تھے, اور ہمارا ٹارگٹ اس منی بجٹ میں ٹیکس حاصل کرنا نہیں تھا. اگر آپ شبر زیدی کو بھی فون پہ لیں تو وہ بھی آپ کو یہ بات کلیئر کریں گے, کیونکہ میں حکومتی نمائندہ ہوں تو آپ اس کو تھوڑا سا نہیں لیں گے ویٹ. تو یہ اس میں جو ہے جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر تھے اور آپ کو پریشان ہو رہے ہیں, آپ کی بات کا بڑا وزن ہے. نہیں میں پھر بھی ایک ترجمان ہے وزارت خزانہ کے. اور شبر زیدی صاحب جو ہیں, ہماری شبر زیدی صاحب کی اپنی زبان ہے, آپ کی اپنی زبان ہے ماشاءاللہ. جی میں لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں بتانے کی کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک عام آدمی پہ ٹیکس نہ لگے. اب جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کمپیوٹر کے اور لیپ ٹاپس کے پارٹ پہ کوئی ڈیوٹی نہیں, سیلز ٹیکس نہیں لگایا, لیکن اب بنائے جو کمپیوٹر آئے گا اس پہ تھوڑی سی ہم نے لگا دی تاکہ مقامی صنعت کو فروغ مل جائے. یہ ہم نے ایک کوشش کی ہے. اور جو ماضی میں اب جیسے پاور پلانٹس تھے, ماضی میں ایگزمپشنز دی ہوئی تھی, اب اس کی ایگزمپشنز کو ختم کر دیے. یہ بڑے بڑے جہاز آتے ہیں, مال بردار جہاز آتے ہیں, میں نے ڈراموں کا آپ کو بتایا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں پہلے سیلز ٹیکس نہیں بعد میں لگتا تھا, اب ہم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا تاکہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے تھے ان کو ہم جو ہے کسی طریقے سے پکڑ سکیں. باقی جب بجٹ بنایا جا رہا تھا اس وقت زیادہ توجہ نہیں دی گئی, وگرنہ یہ سارے اقدامات تو اسی وقت ہو سکتے تھے اگر بڑے پازیٹیو اقدامات ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے پچھلے کئی سالوں کی یہ چیزیں ہزاروں آئٹم ہیں ایسے, اور یہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا کریڈٹ جو ہے IMF کو بھی دے دیں, اگر وہ نہ بولتے تو ہم نہ کرتے. یہ کروایا ہے انہوں نے اور اچھی چیز کروا دی, یہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے. بہت شکریہ. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. شامی صاحب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں, مجھے ان کی جانب بھی جانا ہے. ان کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیے گا, شوکت ترین صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 2 ارب کا ٹیکس لگنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, واقعی کوئی قیامت نہیں آئے گی؟ نہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے جو ایگزمپشنز وڈرا ہوئی ہیں جی تو وہ انڈائریکٹلی تو وہ لوگوں پر بوجھ آئے گا نا. جی جیسے میں نے کہا اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنے ہاتھ میں 20 کلو اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کرسی پہ وزن نہیں آئے گا, یہ میرے اوپر رہے گا. یہ تو illogical logic ہے نا, وزن تو آئے گا, لیکن بنیادی بات یہ ہے بڑی ایک حکومت کو کہنا چاہیے کہ مجبوری ہے کہ IMF کے پروگرام میں ہم ہیں اور اس پروگرام سے ہم وڈرا نہیں کر سکتے, اس کا نقصان زیادہ ہوگا. تو اب جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی بات ماننی ہے بالکل, اور اپنے ریونیو میں اضافہ کرنا ہے. جی تو اس میں سیدھی بات کر لیں تو کیا حرج ہے اس میں. ویسے آخر میں تو انہوں نے شکریہ ادا کر دیا IMF کا, بالکل, تو پھر مزید شکریہ ادا کرتے رہے اس کا. صاحب شوکت ترین صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی خوشی کا دن ہے, جو وعدہ کیا تھا غریب عوام سے کہ آپ پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا, ایسا ہی ہوا ہے. اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غریب طبقے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, صرف وہ جو امیر ہیں جو ٹیکس چوری کر رہے تھے, جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے, ان سے ٹیکس نکالوانے کے لیے حکومت نے صرف ان کو ہی ہاتھ ڈالا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں ایک لمحہ لے کے حبیب اکرم صاحب کے ساتھ پھر سے تعزیت کر لوں.
حبیب اکرم صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، رہتے ہیں، ہمیں شامی صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہے، لیکن حبیب صاحب کی فیملی کے ساتھ آج ہماری دعائیں ہیں. وہ بیٹا تو میرا تو بالکل ہی بیٹوں کی طرح تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بھابھی کو، حبیب اکرم صاحب کو، سب کو بہت بہت صبر عطا کرے، اور ہم سب ان کے غم میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گی. اب میں آپ کے جو سوال تھا اس کے اوپر بات کروں. جو شامی صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات بنیادی طور پہ درست ہے کہ اگر آپ کسی کو نہ بھی ڈائریکٹلی ٹیکس کر رہے ہوں، لیکن اگر اکانومی کے اندر اس طرح کے ایڈیشنل ٹیکسز کی انپٹ کر دی جائے جو کہ لیٹس سے صرف امیر آدمی کو لگتے ہیں، تو لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ میں کسی اور کی طرف پوائنٹ کرنے کے بغیر کہتا ہوں کہ اگر میں ایک مہنگی گاڑی خرید لوں اور ایک مہنگا فون خریدوں جس پہ مزمل اسلم صاحب کے مطابق مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، تو میں جن لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں ان سے تھوڑے سے زیادہ پیسے نکلوانے کے لیے میں اپنی پرائس بڑھا دوں گا، وہ لوگ اپنی پرائس بڑھا دیں گے، اور کرتے کرتے یہ جو ایک چین ہے ٹیکسیشن کی یہ ایونچولی تمام کنزیومرز تک پہنچے گی، یعنی کہ تمام عوام تک پہنچے گی. بالکل. تو شامی صاحب نے جو بھی لاجک بتایا کہ اگر کرسی پہ بیٹھا شخص مزید وزن پکڑ لے تو وہ وزن اس شخص پہ ہے جس سے اس کرسی پہ ہے، جس سے اس کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تمام چیزوں پہ ہے، تو یہ والی بات درست ہے کہ حکومتی سطح پہ تو شاید ٹیکس اس میں سے بیشتر کچھ امیر لوگوں یا کچھ امیر لوگوں کی اشیاء کے اوپر لگا ہو، لیکن جیسے جیسے وہ تمام کاروبار جن کے اوپر یہ ٹیکس لگا جیسے وہ اپنی پرائسز بڑھائیں گے تو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ساری انڈسٹریز کی پرائسز بڑھنا شروع ہو جائیں گی، جس میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو کہ یا تو صرف اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں یا کوئی چھوٹے کارخانے لگاتے ہیں، چھوٹی دکان لگاتے ہیں. تو ایونچولی اس ٹیکس کا انپٹ میرا خیال ہے سب کے اوپر آئے گا. جی یہ جو بات ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات تو بالکل درست ہے، اور وزیر اعظم صاحب سے اس کے اوپر ایک نہیں 1000 سوال پوچھنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے کیمپین میں بھی پرومس کیا تھا، اس کے بعد بھی کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. تو چلیں جس مجبوری میں گئے اس کی کوئی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے، کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ آج یہ ہے ہم نے یہ منی بجٹ لگایا ہے، ہمیں 3 مہینے بعد مزید 4 کام کرنے پڑیں گے، اگلے سال مزید 4 کام کرنے پڑیں گے، یا شاید ایک دفعہ کے اندر کچھ کام کر لیے جائیں. اگر حکومت عوام کو کانفیڈنس میں لے اور کہے کہ ہم یہ 4 قدم چل چکے ہیں، ہمیں مزید 4 قدم چلنے پڑیں گے، تو شاید لوگوں کو یہ بات تھوڑی زیادہ سمجھ آئے کہ اینڈ گول کیا ہے. یہ بات کہ ہر بجٹ کے اندر کچھ ایڈیشنل ٹیکسز لگیں گے، پھر اگلے بجٹ سے پہلے ایک آدھ منی بجٹ آ جائے گا، اس میں مزید ٹیکسز لگیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کی پرسیپشن کو بھی خراب کر رہی ہے اور عمران خان کے اس وعدے کو بھی انڈرمائن کر رہی ہے جو انہوں نے عوام سے کیا تھا. ٹھیک ہے جی. بہرحال شامی صاحب اور سعد صاحب، یہ بجٹ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس کا ایجنڈا تو حکومت نے منظور کرا لیا ہے، اور حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ایجنڈا منظور کرا لیا، ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا. اب تو آج تو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے ہاں جی قومی اسمبلی کا اجلاس. لیکن یہ مجھے تعجب ہوا اس بات پر. لیکن حکومت یہ بھی تنقید کر رہی ہے نا کہ اپوزیشن تو بڑا کہتی ہے کہ حکومت کو ہم مشکل میں ڈالیں گے، لیکن بجٹ والے دن اپوزیشن کا کوئی بڑا لیڈر وہاں پہ موجود نہیں تھا. شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، نہ آصف علی زرداری موجود تھے. اس کی وجہ جان لیتے. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے تعجب ہوا تھا اس پہ، اچھا یعنی اگرچہ کہ اس دن ووٹنگ نہیں ہونی تھی لیکن پھر بھی ایک نفسیاتی طور پر تو طاقت فراہم ہوتی ہے نا. اگر لیڈر موجود ہوتے ہیں، اگر لیڈر جو ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہیٹر کے پاس یا رضائی اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو پھر بیچارے ارکان کیا کریں گے؟ شور شرابے کریں گے نا. جی احسن اقبال صاحب، حکومت بھی تنقید کر رہی ہے کہ ویسے تو آپ لوگ منی بجٹ پر اعتراض کر رہے ہیں اور آپ نے عملاً کچھ نہیں کیا، شور شرابہ تو خوب کیا، نہ شہباز شریف وہاں پر موجود تھے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، نہ آصف علی زرداری موجود تھے. دیکھیے یہ ایک بے معنی اس لیے بحث ہے کہ اس دن حکومت نے صرف اپنی تجاویز لے کی ہیں فلور کے اوپر، اور ان کی ابھی کوئی سگنیفیکنس نہیں، چونکہ باقاعدہ اس پر جب بحث کا آغاز ہوگا وہ اگلے سیشن کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد جب ووٹنگ ہوگی وہ بھی اگلے سیشن کے اندر ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا، اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا اور اپوزیشن یہی کر سکتی ہے کہ احتجاج کرے. لیکن جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بجٹ کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں جو ہم نے کی تھی جب حکومت نے یہ بجٹ منظور کیا تھا اپنا پچھلا، تو لیڈر آف اپوزیشن سمیت اور میں نے بھی بار بار کہا تھا کہ یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے
یہ جھوٹے اعداد و شمار پہ ہے، تخمینے غلط دیے گئے ہیں، قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور 6 مہینے کے اندر یہ منی بجٹ لے کر آئیں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس اصل نمبرز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں ان کے ساتھ بجٹ کے نمبرز میچ نہیں کرتے. یہ قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا ہے. اور احسن اقبال صاحب سر سوال آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ نے بالکل یہ کہا تھا. معذرت سر تھوڑا سا سوال کہ آپ کی سر بات بالکل درست ہے. حکومت کے اس بجٹ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور اب سے ماضی کے بجٹس پہ بھی مہنگائی پہ تنقید ہوتی رہی ہے. سر آپ کا کہنا یہ ہے اور آپ کی پارٹیز کا پی ڈی ایم کی پارٹیز کا کہنا یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اور حکومتی جماعتوں میں سے اور دیگر الائز کے اندر سے بھی لوگ اصل میں بہت سے آپ کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں. بٹ سر ایفیکٹولی پارلیمنٹ میں جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے, وہ پچھلا بجٹ ہو, اس سے پہلے منی بجٹ ہو, اس سے پچھلا بجٹ ہو, یا ابھی کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کی پریزنس پارلیمان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. اسی کی یہ کڑی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نہیں آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دفعہ منی بجٹ کو ڈیفیٹ کر پائیں گے پارلیمنٹ میں؟ میرے بھائی, اگر پارلیمنٹ کے اندر ہمارے نمبرز میجورٹی میں ہوں تو پھر ہماری حکومت ہو نا. ہماری اگر نمبرز وہاں پہ ہوں تو پھر یہ پی ٹی آئی تو حکومت نہ کر رہی ہو. پی ٹی آئی اس وقت حکمرانی اس لیے کر رہی ہے کہ حلیف جماعتوں کے ساتھ اس کے پاس اکثریتی نمبرز ہیں, اور جب بھی کبھی ووٹنگ ہوگی اگر حلیف جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو وہ اپنا ایجنڈا ضرور پاس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپوزیشن اپنی کسی جادو منتر سے اقلیت کو اکثریت تو نہیں بنا سکتی, البتہ اپوزیشن یہ کر سکتی ہے کہ اپنا احتجاج کرے, وہ عوام کی آواز اندر بلند کرے, وہ جس حد تک حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے وہ دے, اور وہ ہم کرتے ہیں. اب یہ امتحان ہے حکومت کی حلیف جماعتوں کا, اور اسی لیے ہم تمام حکومت کی حلیف جماعتوں کے پاس جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, کیونکہ یہ منی بجٹ ایک طرف ہے, لیکن جو اسٹیٹ بینک کا قانون یہ پاس کرانے جا رہے ہیں, اصل مسئلہ وہ ہے کہ ہمارے مستقبل کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ گروی رکھ رہے ہیں ان کی خود مختاری کو. پاکستان میں منی بجٹ آیا یا گیا, 100 ارب ٹیکس ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے, وہ آنے جانے والی بات ہے. آج میں بجٹ خراب ہے, کل کو اچھا ہو جائے گا. لیکن ایک دفعہ آپ اپنی معاشی خود مختاری سرنڈر کر دیں, اس کو آپ دوبارہ ریگین آسانی سے نہیں کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ کتنا بڑا وار ہے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے اوپر. اس کے اوپر ہم خود پی ٹی آئی کے نمائندوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے, آپ نے عمران خان کی نالائکی اور ناکامی سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا ہوا. اور اگر آپ نے اس کو ووٹ دیا تو آپ وہی کردار ادا کریں گے جو میر صادق اور میر جعفر نے ہماری تاریخ میں کیا ہے کہ آپ حسن شوکت ترین صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سمپل میجورٹی سے یہ قانون پاس ہو رہا ہے, کل جب کسی کو کوئی چاہے گا سمپل میجورٹی سے تبدیل کر دے گا. کوئی آئین میں ترمیم تو ہو نہیں رہی. شامی صاحب, گزارش یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنس جائیں گے تو وہ آپ کو اسے ریورس کرنے دیں گے. جب آپ اتنا دباؤ ان کا لے چکے ہیں کہ آپ ان کے دباؤ پہ سمپل میجورٹی سے یہ قانون بنانے جا رہے ہیں, تو جب آپ کے اوپر ان کی تلوار لٹکی ہوگی تو وہ اسے کیسے ریورس کرنے دیں گے؟ نہیں, جب آپ پورے پیسے وصول کر لیں گے, جب پورے پیسے وصول کر لیں گے تو پھر دباؤ تو آپ کا ان کا کم ہو جائے گا نا. وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اس وقت جو صورتحال ہے اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہم اس پروگرام کو مکمل کر پائیں گے, اور اس پروگرام کو مکمل ہوتے ہوتے ہم سے کیا کیا شرائط نہیں منوا لی جائیں گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم کو کھڑے ہونا چاہیے, اور ہم کسی بھی قیمت پہ, آپ اگر جتنے بھی ماہرین معیشت ہیں, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, سب اس پر شدید احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی معاشی خود مختاری اس طرح سرنڈر کر کے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. مگر آسن یہ بتائیے کہ آپ احسن اقبال صاحب جی ساتھ صاحب شامی صاحب سوال کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ بھی سوال کر لیجئے گا. آسن یہ بتائیں کہ یہ اسمبلی کے اندر جو 2 خواتین ہیں وہ آپس میں الجھ گئیں, ایک کا ہاتھ جو ہے مروڑا گیا, اس کو تھپڑ لگایا گیا, کوئی آپ کارروائی کریں گے اس رکن کے خلاف کوئی جس نے اس طرح کی بدتمیزی کی ہے؟ دیکھیے, اس میں تو یہ اسپیکر کا کام ہے کہ اس کی انکوائری کرے قصوروار کون ہے, کیونکہ ایک اس میں جو رکن اسمبلی ہیں ان کا یہ موقف ہے
کہ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نے پہلے ان پر ہاتھ اٹھایا اور ان کے ساتھ بد کلامی کی، جس کے رد عمل میں انہوں نے اپنا دفاع کیا اور ان کو جو ہے وہ چوٹ لگ گئی. تو یہ معاملہ تو اسپیکر کے جورسڈکشن میں ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس 3.25 سال میں قومی اسمبلی کو اس طرح بچگانہ طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور حکومتی بینچز کی طرف سے پولرائزیشن اس طرح بڑھائی جاتی ہے کہ جو تماشا ہم نے 3.25 سال میں اسمبلی کی روایات کا بنتے دیکھا ہے اور اسپیکر کے عہدے کو جس طرح پامال ہوتے دیکھا ہے کہ اسپیکر بجائے غیر جانبدار کسٹوڈین ہونے کے وہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی حیثیت سے ایوان کو چلاتے ہیں، اس سے وہاں کا ماحول اب بالکل ناقابل برداشت ہو چکا ہے. یقین کیجئے کہ وہاں پر جس طرح کی حکومت کے رویے ہیں اور اسپیکر کے رویے ہیں، بسا اوقات بڑے مشکل سے اپنے اوپر قابو کر کے بیٹھتے ہیں، ورنہ وہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے تو ساتھ آپ کا بھی کامنٹ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کا اور ہماری جو اپوزیشن کی جو اہم شخصیات ہیں، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، ان کا اس دن موجود ہونا اتنا ضروری نہیں تھا کیونکہ ہم کون سا اکثریت میں ہیں، اکثریت میں تو حکومتی جماعت ہے. ساتھ صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے، میرے پاس وقت کم ہو گیا تھا، ڈی ٹی کا وقت تھا، بریک کی طرف ہمیں جانا تھا. آپ بتائیے گا کیا ایسا ٹھیک ہے اپوزیشن کا طرز عمل کہ ہم کون سا اکثریت میں ہیں، اگر ان لیڈرز کا نہ آنا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا اس دن قومی اسمبلی کے اجلاس میں جس دن بجٹ پر بات ہونا ہو، اس طرح کے طرز عمل سے اپوزیشن حکومت کو مشکل میں ڈال سکے گی جیسا کہ اپوزیشن کہتی ہے؟ دیکھیے احسن اقبال صاحب کی یہ بات تو درست ہے کہ ان کے پاس کیونکہ میجورٹی نہیں ہے تو اگر سب لوگ آ بھی جاتے تو جب تک ایلائز گورنمنٹ کے نہیں ٹوٹتے تو ان کی پریزنس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا. اور ویسے بھی یہ تو ایک سرسری سی اس لمحے کی آج کل پرسوں کے لیے ایک سیاسی بحث ہے کہ کتنے لوگ آئے کتنے لوگ نہیں آئے. جو پاکستان کا ریئل ایشو ہے جس کی طرف احسن اقبال صاحب نے کچھ نشاندہی کی، گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا سیریسلی لینا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر، ہم سب کو اس کے اوپر تھوڑی سی سیریس بحث کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا، عمران خان صاحب کا پرسنلی پہلے یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہم وہ سارے سارٹ سنوا سکتے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے رہے. گورنمنٹ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے. ہماری آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر تمام پارٹیز کے اندر آپ کو ایک ڈسٹرسٹ ملتا ہے کہ واقعی شاید اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس سے پاکستان کو ناقابل تسخیر نقصان پہنچے آنے والے وقت میں. تو اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تاکہ اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس نہ ہو، تاکہ ہمیں ناقابل تسخیر نقصان نہ پہنچے، تو دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ کیا کریں پھر؟ فائنانشل اکانومی کو چلانے کے لیے کیا کریں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ تو حکومت کی طرف سے پہل ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ آئی ایم ایف کی شرائط ٹوٹل کیا ہیں، ہم نے کتنی مان لی ہیں، کتنی رہ گئی ہیں. اور دوسرا پھر اپوزیشن سے بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی تنقید بالکل درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ اس طرح کی شرائط نہیں ماننی چاہیے، لیکن پھر آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آپ کیا آپشن دے رہے ہیں؟ کیا 1 2 3 4 کام کیے جائیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا نہ پڑے، اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے اوپر بھی اس طرح کی بحث نہ ہو اور اکانومی بھی چلتی رہے؟ ایکچوئل پالیسی آلٹرنیٹو کیا ہے؟ یہ سوال ہے. کون پریزنٹ تھا کون نہیں تھا یہ تو ایک چھوٹی سی سیاسی ڈیبیٹ ہے. شامی صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے مین لیڈرز کے نہ ہونے یا ہونے سے اس دن کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں ایک اس دن ووٹنگ نہیں ہونی تھی بل کے اوپر، صرف اسے پیش کیا جانا تھا. تو ٹیکنیکلی تو یہ بات درست ہے کہ وہ ہوتے یا نہ ہوتے 3 ووٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے یا 4 ووٹوں کا جی، لیکن ایک بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر جب وہ اپوزیشن جو ہے وہ منورٹی میں ہے جی، لیکن جو اعلانات ہو رہے تھے ان کی طرف سے وہ کہہ رہے تھے ہم یہ منظور نہیں ہونے دیں گے جی. تو اتنے زور سے یہ بات کی جا رہی تھی تو پھر سارے لوگ اگر موجود ہوتے جی تو ایک ان کو طاقت دیتے نا اپنے لوگوں کو جی، ان کا ایک حوصلہ بڑھاتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک خاتون تھی رکن اسمبلی کی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ ووٹنگ کرائیں ایجنڈے کی منظوری پر جی. اور جب ووٹنگ ہوئی تو 3 ووٹ جو اس کے خلاف ہے
اس سے اپوزیشن کی کتنی بات اڑی. بالکل. تو اس لیے سیریسلی یہ لینا چاہیے کام کو, اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو, یہاں وہ ہاؤس کے لیڈر ہیں, یہاں آ کر لیڈری کریں, جی تو تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. شامی صاحب اور احساس صاحب, حکومت اور اپوزیشن کی اسی نوک جھوک میں یہ سال تو گزر گیا, آج اس سال کا آخری دن ہے, کل سے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. تو 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کیسے رہی, اپوزیشن کیا حکومت کو واقعی میں مشکل میں ڈال پائی, سیاسی لحاظ سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن سال 2021 کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سال ترقی کا ہوگا, اور اس سال میں مختلف مواقعوں پر بھی وہ یہ بات کرتے رہے. وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں. جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے 2 سال ہوا ہے, انشاءاللہ ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا چیلنج فیس کرنے کے لیے. یہ جو 2021 ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے. بڑے مشکل 2 سال گزرے ہمارے, میری زندگی کے سب سے مشکل 2 سال تھے. یہ 2021 یہ جو سال شروع ہے, جو پہلا دن میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں, مجھے بڑا اچھا ایک اندر سے فیلنگ ہو رہی ہے, میری انسٹنکٹ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا بڑا اچھا وقت آئے گا. پہلا سال سٹیبلائز کرنے میں لگایا, دوسرا سال کورونا آ گئی, برا وقت ہے وہ نکل گیا, مشکل وقت سے ہم گزر گئے. انشاءاللہ اب گروتھ کا ٹائم ہے, اب اس کو اپنی اکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے, دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے, اپنے ملک کو, اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے 2020 کے آغاز میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھیں, وہ بھی آپ کو یاد دلاتے ہیں. 2019 کا سال تھا, مشکل سال تھا, خسارے تھے, ان کو پورا زور لگا رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے اور سٹیبل کرنا تھا اپنی اکانومی کو. 2020 ہوگا, وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. یہ جو 2019 تھا مشکل وقت تھا, 2020 ایک اس ملک کا آگے بڑھنے کا وقت ہے, ایک خوشحالی کا وقت ہے, اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی. 2019 تو سٹیبلائزنگ کا سال تھا, اور یہ جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا. بڑا مشکل 2019 تھا, 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اب جائے گا. تو شامی صاحب, گزشتہ 2 سالوں سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر سال کے آغاز میں یہی کہتے رہے کہ یہ سال جو ہے وہ ترقی کا سال ہوگا. 2019 گزر گیا, 20 گزرا, 21 گزرا, اور کل سے 2022 آنے والا ہے. تو اگلے سال کے لیے ابھی تک تو وزیر اعظم صاحب کی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ ترقی کا سال ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. آپ کی نظر میں حکومت کا معاشی لحاظ سے یہ سال کیسا رہا؟ دیکھیں, جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ خواب بیچتا ہے, جی, اور خواب دکھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ جو سیاست ہے نا, جی, یہ خوابوں کی تجارت کا نام ہے. تو اگر آپ کو لیڈر خواب دکھا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو بس پھر لیڈر کا کام تو بن گیا. بالکل. تو مشکلات تو ہیں راستے میں, لیکن عمران خان صاحب مسلسل آپ کی امید بندھاتے ہیں, حوصلہ بڑھاتے ہیں, اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. تو اب دیکھیے یہ جو سال گزرا ہے یہ بھی ایک مشکل سال تھا. بالکل. اس میں گروتھ تو ہوئی ہے, اکانومی جو ہے اس کی شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس میں اضافہ ہو گیا, خسارہ بھی بڑھ گیا, اور خسارہ بڑھ گیا. جی. اب جو حکومت کا بڑا کارنامہ قرار دے رہی تھی کہ ہم نے بجٹ کا خسارہ کم کر دیا, جی, وہ وہیں کا وہیں آ گیا. پھر اس کے بعد انفلیشن, قیمتیں, مہنگائی زیادہ ہو. جب ڈالر جو ہے اس کی قدر بڑھتی ہے, روپے کی قدر گھٹتی ہے, پھر یہ کہتے ہیں نا ہمارے فواد چودھری صاحب یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے. جی. تو جب آپ ڈالر جو ہے مہنگا ہوگا تو امپورٹڈ مہنگائی پھر مہنگی, وہ بھی مہنگائی بھی زیادہ ہوگی. بالکل. تو مہنگائی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اکانومی جو ہے وہ مشکل میں ہے. بالکل. لیکن گروتھ بھی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کی انکم میں اضافہ بھی ہوا ہے, لیکن ان پھر کا مہنگائی بوجھ ہو بھی گئی بڑھا نا, ہے. مہنگائی بھی ہو گئی تو وہ بیلنس نہیں ہو گیا. لیکن اصل میں حکومت کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے
کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اپوزیشن جو ہے اس کی کوشش کی کہ وہ حکومت گر پڑے, تو حکومت اگر اچھی طرح دوڑی نہیں ہے تو گری بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ سال ان کے لیے اچھا گزرا ہے. اب خان صاحب جو ہیں آپ کو پھر خواب دکھائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گی بھی, میرا خیال ظاہر ہے جب وزیر اعظم ہے ملک کی وہ بات کریں گے تو پھر کچھ دم تو ہوگا ان کی بات. اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سال وہ تعبیر کیا ملتی ہے خوابوں کی. اللہ کرے کہ اچھی تعبیر نکلے. تعبیر اچھی نہیں ہوگی تو پھر خان صاحب جو ہے ان کو ایک اور طرح کے خواب دیکھنے پڑیں گے پھر. صحیح ہو گیا. ڈرونے خواب جنہیں کہتے ہیں, الیکشن وقت الیکشن قریب آتا جائے گا, اس میں تو جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل. سعد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کے لحاظ سے حکومت کا یہ سال کیسا رہا, اور اوورآل اگر ہم بات کریں اس 3 سالہ دور حکومت کی تحریک انصاف کی تو کیسی رہی؟ دیکھیے, حکومت تحریک انصاف کی حکومت کی اکانومی کے اوپر تنقید پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے, آج بھی موجود ہے اور ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اس وجہ سے کہ شامی صاحب کی بات درست ہے کہ گروتھ کچھ ہوئی, گروتھ ہر سال ہی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, ایکسیپٹ جو کرونا کا 2019-20 والا سال تھا اس کے اندر تمام دنیا کی اکانومی کچھ شرنک کی. اس کے علاوہ دنیا میں ہر سال کچھ نہ کچھ گروتھ ضرور ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ماضی میں ہوتی رہی ہے. لیکن جو وعدے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیے تھے وہ ہمیں اکانومی کے اندر پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ کریڈٹ بہت سی چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ لیتی ہے, ہم لوگ دیتے بھی ہیں, ایک چیز کے اوپر ان کا کریڈٹ واقعی بنتا ہے اور وہ ہے یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن کے اوپر, جو کرونا کی سچویشن کے اوپر گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی. انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے بھی حکومت کو سراہا گیا مختلف بین الاقوامی جریدوں میں. اور اگر آپ ہماری ویکسینیشن کی ریٹس دیکھ لیں جو کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی اسد عمر صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی, تو سارے ملک میں سندھ میں کچھ تھوڑا سا کم ہے 51% کے قریب, باقی سارے ملک کے اندر 60% کے قریب ویکسینیشن 70% کے قریب کچھ ایریاز میں ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کے کہ وسائل بڑے محدود تھے. جب کرونا آیا تھا تو ہمارا ہیلتھ کیئر سٹرکچر بہت ہی خراب تھا. اس بات کے اوپر حکومت کو سراہنا چاہیے. 2 باتیں جس کے اوپر اللہ کرے کہ آنے والے سال میں 2022 کے اندر حکومت کچھ فوکس کرے, کچھ اپوزیشن کے ساتھ بھی اس میں تعاون کرے. وہ ایک ہے اکانومی جس کے اوپر ہم ہر روز بات کر رہے ہیں اور کرتے رہنی چاہیے, اور دوسرا جو سیاسی کشمکش بغیر وجہ کے کبھی کبھی کریٹ ہو جاتی ہے, ایک سائیڈ کے بیان سے دوسری سائیڈ کے بیان سے. ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر دنگا مشتی ہو رہی ہے, کبھی سندھ اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے, کبھی پنجاب کے اندر ہو رہی ہے, کبھی ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے. تقاریر کے اندر جس طرح کی زبانیں ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کی جاتی ہیں. میری دعا ہے کہ اگر 2022 میں کچھ ان چیزوں میں بہتری آئے تو اچھا ہوگا, تاکہ لوگ جو اس سسٹم کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو لگے کہ واقعی اس میں سیریس مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہیں, ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں, کچھ ٹھیک ہوں گے, لیکن جو بحث ہو رہی ہے وہ کسی نتیجے کی طرف ہو رہی ہے, بحث برائے بحث نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے. شامی صاحب آپ سے سوال ہے, تحریک انصاف پولیٹیکلی اس سال میں کتنا اسٹیبل رہی؟ تحریک انصاف نے انتخابی اصلاحات پر بل بھی پاس کرایا, بلدیاتی انتخابات کا انتخاب جو ہے وہ بھی کرائے, آزاد کشمیر کے انتخابات بھی تحریک انصاف جیتی. میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے خیبر پختونخوا میں, اس میں تو سیٹ بیک ہوا نا تحریک انصاف کو, لیکن انعقاد کرانا بھی ایک کامیابی ہے. انعقاد کرنا کامیابی ہے, لیکن جو سیٹ بیک ہوا اس سے تحریک انصاف ہلی. اس نے اپنا دستور منسوخ کیا, اس نے اپنی تنظیمیں توڑ دیں, اس نے نئے عہدیدار مقرر کر دیے, اور ایک کھلبلی مچ گئی اس کی اپنی صفوں میں. تو یہ تو تحریک, آج تو انہوں نے ہیلتھ کارڈ پنجاب میں آ کر اس کا بھی اعلان کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز کو بھی دیں گے, ہر فیملی جو ہے اس کو 10 لاکھ روپے کا کارڈ ملے گا. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اس لحاظ سے. جاتے ساتھ صاحب بریک پر جانے کوئکلی بتا دیجئے گا, پولیٹیکلی تحریک انصاف کتنا اسٹیبل رہی؟ سینٹ میں تو ہزیمت اٹھانی پڑی, لیکن آزاد کشمیر کے انتخابات تحریک انصاف نے جیتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی کرایا خیبر پختونخوا میں. میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل کہ پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو تھپکی دینی چاہیے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ جو
ایک بے یقینی کی کیفیت سینٹ کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن سے چل رہی تھی وہ آج تک برقرار ہے. آج بھی اگر عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کے جو ریئل کور پارٹی اسی پارٹی کا کور ہے جو کہیں اور سے نہیں آیا, اگر اسے پوچھا جائے کہ کیا آپ کی صفوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, یا کیا آپ کے الائز میں اس طرح کے لوگ موجود ہو سکتے ہیں جن پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی اور دیگر لیڈرز کا بھی جواب ہوگا کہ ہاں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں. تو پولیٹیکلی تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سکسیس پی ٹی آئی نے دیکھی. اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی تھوڑا ٹھیک ہے جی, زوردار جھٹکا لگا ہے. شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بہرحال اس پورے سال اپوزیشن حکومت کے جانے کی باتیں کرتی رہی اور حکومت جو ہے وہ حکومت کرتی رہی. اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت آ گیا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اس سال سے اجازت دیجیے, یہ سال کا آخری پروگرام تھا. اب آپ سے کل کے پروگرام میں اگلے سال ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ نگہبان. دنیا خبر کی دنیا